प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद साथियों के साथ दरियाए नील में कश्ती पर जा रहे थे तो उस वक़्त दस्तूर के मुताबिक कश्तियों का मुकाबला हुआ करता था। मिस्रियों के यहाँ ये दस्तूर था कि वो लोग कश्तियों में सवार होते और जब कोई दूसरी कश्ती करीब आती तो उसमें सवार लोग गाना बजाने का शुगल करने लगते थे और खूब शोर-गुल मचाते थे। चुनाचे कोई कश्ती हजरत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की कश्ती के करीब आई और उसमें सवार लोग गाना बजाने लगे और उन्होंने खूब शोर-गुल और हंगामा करना शुरू कर दिया। तो हजरत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने ये अर्ज़ किया कि या हजरत, आप इनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हाना व ताला इन सब को गर्क कर दे ताकि इनकी हंगामा आराई से लोगों को निजात हासिल हो सके। तो दोस्तों, हजरत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और हाथ उठाकर अल्लाह सुब्हाना व ताला से ये दुआ की कि या अल्लाह, जिस तरह तूने इन लोगों को दुनिया में खुशियाँ बख्शी हैं तो इसी तरह इनको अगले जहान में भी खुशी और मसरत अता फरमा। दोस्तों, जब शागिर्दों ने ये दुआ सुनी तो वो हैरत ज़दा रह गए और जब वो कश्ती और ज़्यादा करीब आई और उनकी नज़रें हजरत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी तो वो सारे लोग बेइख्तियार होकर रोने लगे और उन्होंने उसी वक़्त अपने गाने बजाने के आलात तोड़ दिए और आप रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगी। दोस्तों, हजरत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह औलिया अल्लाह में नहायत बुलंद पाया और खुदा रसीदा बुजुर्ग समझे जाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का तरीका इबादत और मुजाहदा नफस अक्ल बशरी से बिल्कुल ही बाला तर था, इसलिए अहले मिस्र आप रहमतुल्लाह अलैह को जंदीक के नाम से पुकारा करते थे और आप रहमतुल्लाह अलैह की वलायत के कायल नहीं थे। दरबारे खिलाफत में वो सब हजरत के हालात की शिकायतें लगाया करते थे। दोस्तों, खलीफा मुतवक्किल अब्बासी के हुक्म से आप रहमतुल्लाह अलैह मिस्र में बगदाद शरीफ से तशरीफ लाए थे। सफ़र के दौरान रास्ते में एक औरत ने आप रहमतुल्लाह अलैह को हिदायत की कि ए ज़ुनून, खबरदार, हकूमत के जुल्म से न डरना। खलीफा भी तेरी ही तरह खुदा का एक आजिज बंदा है और बंदे का बंदे से डरने का क्या मतलब है। बंदा तो हर वक्त मजबूर है और वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह जब दरबारे खिलाफत में पेश किए गए तो खलीफा ने आप रहमतुल्लाह अलैह को जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। दोस्तों, 40 रोज आप जेल में कैद रहे। उस दौरान हजरत बशर हाफी की हमशीरा हर रोज एक रोटी लेकर आपके लिए जेल में आया करती थी। जिस दिन आप रहमतुल्लाह अलैह को जेल से बाहर निकाला गया तो मुहाफ़िज़े ज़िंदा ने वो 40 रोटियां आपके हुक्म से गुरबा और फ़कीरों में तकसीम कर दी। जिस वक़्त ये खबर हज़रत बशर हाफी की बहन को पहुंची कि हज़रत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी दावत को रद्द कर दिया है और एक दिन भी उन्होंने मेरे हाथ की बनाई रोटी नहीं खाई, तो उन्हें इस बात का बेहद सदमा पहुंचा और दिल शिकस्ता होकर हाज़िर खिदमत हुई और फरमाने लगी कि हज़रत, आप रहमतुल्लाह अलैह को इल्म है कि ये रोटियां हलाल की थीं और खुदा गवाह है कि इसके ज़रिए मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया था। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें क्यों कर कबूल नहीं फरमाया। तो दोस्तों, हज़रत ज़ुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि बेशक वो रोटियां हलाल थीं, मैं जानता हूँ, मगर दरोगा जेल के नापाक हाथों से वो मेरे तक आती थीं, इसलिए ये मेरे लिए
حلال نہیں تھی۔ دوستو یہ تھا اولیاء اللہ کا تقوی۔ بشری حیثیت سے 40 روز تک کچھ نہ کھانے سے کمزوری اور ناتوانی اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو جیل سے باہر نکالا گیا تو آپ کمزوری کی حالت سے زمین پر گر پڑے اور آپ کا سر پھٹ گیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار دیکھیے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے کپڑوں پر خون کا ایک بھی چھینٹا نہیں تھا، اس طرح زمین پر بھی خون کا کوئی بھی قطرہ نہیں گرا تھا۔ جس قدر خون آپ کی پیشانی سے نکلا تھا قدرت نے اسے اپنے دامن رحمت میں جذب کر لیا تھا۔ دوستو حضرت ذوالنون رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا تو دربار عام میں خلیفہ نے آپ رحمت اللہ علیہ سے چند سوالات کیے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے نہایت فصاحت و بلاغت اور جرأت و دلیری سے خلیفہ بغداد کے سارے سوالوں کے جواب دیے، اور اس طرح خلیفہ اور درباری لوگوں پر آپ کی رکت طاری ہو گئی۔ خلیفہ متوکل عباسی نے اسی وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو مصر واپس بھیج دیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے ایک بہت ہی پیاری روایت ہے کہ میں ایک روز بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور حالت یہ تھی کہ سب لوگوں کی آنکھیں بیت اللہ کی طرف لگ گئی تھی اور اسے دیکھ کر سب لوگ ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک شخص بیت اللہ کے مقابل ہو کر یہ دعا مانگنے لگا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا مسکین بندہ اور تیرے در سے بھاگا ہوا اور دھتکارا ہوا ہوں۔ اے اللہ، میں ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کی محبت اور قرب کا زیادہ ذریعہ بنے، اور ایسی عبادت مانگتا ہوں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں آپ سے آپ کے برگزیدہ بندوں اور انبیاء کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت کا پیالہ مجھے پلا دیجئے اور میرے دل ناپاک سے اپنی مغفرت کے لیے جہل کے پردے اٹھا دیجئے، تاکہ میں شوق کے بازوؤں سے اڑ کر عرفان کے باغوں میں آپ سے مناجات کروں۔ دوستو، اس دعا کے بعد وہ آدمی اتنا زیادہ رویا کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، پھر وہ ہنس پڑا اور وہاں سے چل دیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اپنے جی میں کہا، یہ تو شخص کوئی عارف اور عبادت گزار معلوم ہوتا ہے۔ وہ مسجد حرام سے نکل کر مکہ مکرمہ کے ویرانے کی طرف چلا گیا، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو؟ جاؤ۔ تو میں نے پوچھا، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، عبداللہ کا۔ تو میں نے کہا، یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ ساری خلقت ہی عبداللہ ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کے سب بندے ہیں۔ اے عبداللہ، میں آپ کا خاص نام دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے باپ نے میرا نام سعدون رکھا ہے۔ میں نے کہا، جو مجنون کے نام سے مشہور ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ہاں وہی۔ تب میں نے ان حضرت سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے وسیلہ سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خانہ کعبہ میں بڑی رکت سے دعا فرما رہے تھے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ وہ بندے اپنے اللہ کی طرف ایسے چلتے ہیں جیسے وہ چلتا ہے، اور وہ خدا کی محبت کو
नस्बुल ऐन किए हुए हैं और लोगों और तमाम दुनिया की चीजों से ऐसे अलग हैं जैसे किसी के दिल में आग लग गई हो। प्यारे दोस्तों, हजरत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन मिस्र के बाजार से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि चंद बच्चे एक नौजवान को पत्थर मार रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग इस नौजवान को पत्थर क्यों मार रहे हो? तो बच्चों ने कहा कि ये पागल और दीवाना है, हम इसलिए इसको पत्थर मार रहे हैं। मैंने कहा, इसमें पागलपन की कौन सी अलामत तुम्हें दिखाई देती है? तो उन्होंने कहा कि ये जवान कहता है कि मैंने अल्लाह सुब्हाना व ताला को अपनी आंखों से देखा है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस नौजवान के बिल्कुल पास चला गया और उससे पूछा कि ए जवान, क्या तुमने ये बात कही है कि मैंने अल्लाह ताला को देखा है, या ये लोग बिला वजह ही तुम पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं? तो ये सुनकर उस नौजवान ने जवाब दिया कि हजूर, ये इल्जाम नहीं है, मैंने ये बात बिल्कुल सच कही है कि मैंने अल्लाह सुब्हाना व ताला को देखा है और उसे हर वक्त देखता रहता हूँ, और एक लम्हा के लिए भी अल्लाह सुब्हाना व ताला से पर्दे में आ जाऊं तो मैं समझता हूँ कि मैंने अल्लाह सुब्हाना व ताला की नाफरमानी की है। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी नहायत ही तंग दस्ती से गुजरी थी और आप रहमतुल्लाह अलैह के घर में अक्सर ही फाका होता था। आप रहमतुल्लाह अलैह को किसी से नजराना कबूल करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी और आप रहमतुल्लाह अलैह अपना ज्यादातर वक़्त अल्लाह सुब्हाना व ताला की इबादत और रियाजत में गुजारा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक परचून फरोश रहता था जिससे आपने थोड़ा बहुत कर्ज लिया हुआ था। एक दिन उस परचून फरोश की बीवी ने आपकी अहलिया को ये ताना मारा कि अगर हम लोग तुम्हारे पड़ोस में ना होते तो तुम लोग भूखे ही मर जाते। उस औरत की ये बात सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया बहुत ज्यादा नाराज हुई और इस बात का जिक्र उन्होंने आपसे फरमाया। तो इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा कि आइंदा से कर्ज ना लेना, और मैं भी वादा करता हूँ कि आइंदा उस आदमी से कर्ज नहीं लूंगा। जब जरूरत हो हमारे हुजरा के ताक में हाथ डालकर पकी हुई रोटी ले लिया करना और उसको अपनी जरूरत के मुताबिक खा लिया करना, और जिसे चाहें उसमें से उसको भी दे दिया करना। चुनाचे इस अहद के बाद अल्लाह सुब्हाना व ताला के फजलो करम से हर रोज एक रोटी उस ताक के नीचे से मिल जाती जो आपके घर वालों के लिए काफी होती थी। उस रोटी को का कहा जाता था और इसी मुनासबत से आप रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ काकी का लक़ब इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, सैरुल औलिया में लिखा है कि एक दिन उस पुरचून फरोश ने अपने दिल में ये ख्याल किया कि शायद कोई ऐसी बात हो गई है कि जिसके बायस हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने हमसे कर्ज लेना छोड़ दिया है। चुनाचे उसने अपनी बीवी को सूरत हाल मालूम करने की गरज से आप रहमतुल्लाह अलैह के घर भेजा। तो उसकी बीवी ने आपकी अहलिया से बातों बातों में मालूम कर लिया कि असल क्या वाक़या है। चुनाचे जब आपकी अहलिया ने पुरचून फरोश की बीवी से ये बात बयान की कि पर्दा गैब से हमें रोजाना रोटी मिलती है, तो तब वो रोटी मिलना बंद हो गई। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अहलिया से पूछा कि क्या तुमने रोटी के मिलने का वाक़या किसी को बताया है क्या?
تو آپ کی اہلیہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ بات اس پرچون فروش کی بیوی کو بتائی تھی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ دلی شہر میں ایسا خوفناک قحط پھیل گیا کہ لوگ دانے دانے کو ترس گئے۔ بھوک سے لوگوں کے مرنے کی خبریں آنے لگی تو دلی کے سلطان تمش نے اس صورتحال سے عہدہ بر ہونے کے لیے اپنے بھانجے سعد الدین کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ شاہی گودام سے اناج نکلوا کر اس کی روٹیاں پکوا کر عوام میں بانٹ دے۔ تو سعد الدین نے منوں کے حساب سے سرکاری گوداموں سے دانے نکلوائے اور ان کو پسوا کر ان کا آٹا بنوایا اور مختلف نان بھائیوں کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ وہ دن رات روٹیاں پکا پکا کر قحط زدہ علاقوں میں لوگوں کی مدد کریں۔ تو دوستو، اتفاق سے ایک نان بائی کے ہاتھوں چند روٹیاں جل گئیں تو سعد الدین غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ملک میں تو پہلے ہی قحط پڑا ہوا ہے اور اوپر سے تم اپنی غفلت سے روٹیاں پر روٹیاں جلاتے جا رہے ہو۔ چنانچہ اس جرم میں اس غریب کو گرفتار کر کے قید خانے کی طرف لے جانے لگے۔ لوگوں کا ایک مجمع بھی تماش بینوں کی صورت میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ دوستو، اچانک راہ چلتے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نظر اس مجمع پر پڑی تو انہوں نے نزدیک آ کر ایک شخص سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو اس شخص نے آپ کو پورا قصہ سنا دیا۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ سن کر مجمع میں داخل ہو گئے اور لوگوں کے ہجوم نے جب آپ کو مجمع میں داخل ہوتے دیکھا تو خود بخود ہی راستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت اطمینان سے لوگوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے سعد الدین کے پاس جا پہنچے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سعد الدین سے فرمایا کہ اے سعد، کیوں اس غریب نان بائی کو ناحق پریشان کرتا ہے؟ روٹیاں ہی تو جلی ہیں نا، اگر تجھے وہی جلی روٹیاں صحیح حالت میں مل جائے تو کیا تو اس آدمی کو چھوڑ دے گا؟ سعد الدین آپ کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، حضرت، بزرگ ہونے کے ناطے میں آپ رحمت اللہ علیہ کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر ایسی بات کریں جسے عقل تسلیم بھی کرے۔ بھلا یہ جلی جلسی ہوئی روٹیاں کس طرح دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ بھلا مردہ بھی کبھی زندہ حالت میں واپس آیا ہے کیا؟ تو پیارے دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جب سعد الدین کی یہ بات سنی تو فرمایا، صحیح، مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے نان بائی کی طرف مڑ کر پوچھا کہ تیرا تنور کدھر ہے؟ جلی ہوئی روٹیاں لے کر میرے ساتھ وہاں چل۔ سعد الدین نے کچھ آپ کی عظمت اور بڑائی کا احساس کیا اور کچھ وہ آپ کے دعوے کو پرکھنے کا خواہش مند بھی تھا، سو اس نے اعتراض نہیں کیا اور آپ کے ساتھ اس تنور کی طرف چل پڑا۔ دوستو، تنور پر پہنچ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے نان بائی کے ہاتھوں سے جلی ہوئی روٹیاں لی تو سعد الدین اور لوگوں کا مجمع حیرت سے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر آپ ان جلی ہوئی روٹیوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں جو یہ اپنی درست حالت میں واپس آ جائیں گی۔ تب دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سب سے بے نیاز روٹیاں اٹھا کر آگے بڑھے اور دوسرے ہی لمحے روٹیاں دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیں۔ سعد الدین یہ دیکھ کر پھر سے ہنسنے لگا اور لوگوں کی طرف منہ کر کے بولا، چلو قصہ ختم، رہی صحیح کسر ان بزرگ نے پوری کر دی۔ ادھر نان بھائی بھی
دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے اس فعل سے وہ بھی اس کے جرم میں شریک ہو گئے ہیں، اب اس کے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی امید ضرور نکل سکتی ہے۔ تب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر بعد جب تنور کا منہ کھولا اور نان بائی کو حکم جاری کیا کہ جا نان بائی اپنی روٹیاں تنور میں سے نکال کر سعد الدین کو پکڑا دے، تو نان بائی نے آپ رحمت اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی اور روٹیاں نکالنے لگا۔ تو دوستو تمام روٹیاں بالکل صحیح حالت میں اور پکی ہوئی نکل آئیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سعد الدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئے، اے سعد الدین اپنی روٹیاں لے اور اپنی راہ پکڑ اور اس نان بائی کی جان چھوڑ دے، اور یاد رکھ خدا نے تجھے اپنے بندگان کا خادم مقرر کیا ہے، اور تو اپنے کسی فعل سے بندگان خدا کو نقصان نہ پہنچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خدا کی پکڑ میں آ جائے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ چل دیے، لیکن سعد الدین آپ کے پیچھے پیچھے سر جھکائے ہوئے چلنے لگا۔ تو گھر پہنچ کر جب آپ نے اس سے دریافت کیا کہ اے سعد الدین اب کیا بات ہے، تم میرے پیچھے پیچھے کیوں چلا آ رہا ہے، تو سعد الدین نے جواب دیا، یا حضرت خادم اپنے سابقہ رویہ پر بہت شرمندہ ہے اور آپ کے عقیدت مندوں اور خدمت گزاروں میں شامل ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، دنیاوی دولت اور درویشی کا آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے، جب تک تیرے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں تو درویشی کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ تو دوستو شہزادہ سعد الدین مؤدبانہ انداز میں آپ کے سامنے کھڑا رہا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر نگاہ کرم فرمائی، اور پھر جب شہزادہ آپ سے اجازت لے کر اپنے محل میں واپس آیا تو اس نے اپنی ملکیت کی جو بھی چیزیں تھیں وہ تمام فقراء اور غربا میں تقسیم کر دیں، اور دوبارہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف بخشا۔ آپ نے ایک ہی نگاہ کامل سے اس شہزادے کے دل کی دنیا ہی بدل دی اور اسے فقیری کے اسرار و رموز سے واقف کرا دیا۔ اور پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ وہی شہزادہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی توجہ اور صحبت کی بدولت رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اس نیت سے حاضر ہوا کہ خواجہ صاحب اسے دنیا کی دولت عطا فرمائیں، اور جہاں پر خواجہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں دودھ کی نہر جاری ہو جائے۔ ابھی وہ دور ہی کھڑا تھا کہ خواجہ صاحب نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دوست آتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغضوبہ چیز طلب کرتے ہیں، چونکہ تیرے دل میں یہ خیال ہے اس لیے اس اینٹ کو جس پر تو بیٹھا ہے اٹھا لے۔ جب اس آدمی نے وہ اینٹ اٹھائی تو نیچے سے اشرفیوں کا ایک ڈھیر نکلا، تو خواجہ صاحب نے فرمایا، تیری خواہش دودھ چاول کی ہے سو تیرے آگے ہے، کھا لے۔ جب اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ دودھ اور چاول کی ندی اس کے سامنے سے بہہ رہی تھی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک گناہگار شخص دلی جا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے سفر شروع کیا تو راستے میں اسے ایک فاحشہ عورت مل گئی اور وہ بھی اس کے ساتھ شریک سفر ہو گئی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس مرد سے میرا تعلق بن جائے، چونکہ اس مرد کی نیت صادق تھی، اس لیے اس نے اس فاحشہ عورت کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ تو آخر جب وہ دونوں ایک منزل میں پہنچے تو وہاں پر
وہ ایک ساتھ ہی بیٹھ گئے اور ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ یا مزاحمت بھی نہیں تھی۔ تو مرد نے اس عورت سے کوئی بات کہی یا اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا تو اسی وقت دیکھا کہ ایک مرد نے آ کر اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارا اور کہنے لگا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں توبہ کی نیت سے جا رہا ہے اور پھر بھی ایسی بری حرکت کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے فوراً ہی توبہ کی اور پھر اس عورت کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جب وہ خواجہ قطب الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے برائی سے بچا لیا تھا۔ پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادوں کو اجمیر شریف کے نزدیک ایک گاؤں میں ایک جاگیر ملی ہوئی تھی، مگر بعد میں چند سرکاری اہلکاروں نے ان کو اس جاگیر سے بے دخل کر دیا۔ چنانچہ اب ضروری یہ تھا کہ کوئی شخص بادشاہ وقت کے پاس جا کر اس جاگیر کی بحالی کا حکم لاتا۔ تو دوستو، اس مقصد کے لیے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ایک صاحبزادہ اجمیر شریف سے دلی جا پہنچا اور وہ سیدھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری صورتحال ان کے سامنے بیان کر دی۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بادشاہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود جا کر تمہارے لیے بحالی کا حکم لے آتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خود چل کر بادشاہ وقت شمس الدین تمش کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جن سے باوجود التجا کے ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، آج وہ خود ہی تشریف لائے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو بادشاہ نے اسی وقت گاؤں کی بحالی کا فرمان جاری کر دیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں بھی بطور ہدیہ تن اور تحفہ تن آپ کو پیش کر دیں۔ دوستو، اس وقت بادشاہ کی مجلس میں اود کا حاکم رکن الدین حلوائی بھی بیٹھا ہوا تھا اور یہ اتفاق سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے اونچے مقام پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات بادشاہ شمس الدین تمش کو ناگوار گزری کہ رکن الدین حضرت صاحب سے اونچے مقام پر بیٹھے، لیکن بادشاہ مصلحت کے طور پر اس وقت خاموش رہا اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے نور باطنی سے سلطان التمش کی اس ناگواری کو معلوم کر لیا۔ تو آپ نے سلطان التمش سے فرمایا کہ اے سلطان، ایسی باتوں سے فقیروں اور درویشوں کو فرق نہیں پڑتا، وہ تو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے جو بھی کرتے ہیں اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت اور افلاس کی شکایت کرنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میری نگاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے تو کیا تم اس بات پر یقین کر لو گے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، جی حضور، میں یقین کر لوں گا، بلکہ میرا یقین تو آپ پر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو اس بات پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا، جب تم مجھ پر اس قدر یقین رکھتے ہو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ چاندی کے اسی ٹکے جو تم نے اپنے گھر میں چھپا رکھے ہیں، پہلے ان کو خرچ کر لو اور پھر اپنی غربت کی شکایت کرنا۔ تو دوستو،
اس شخص نے جب آپ کی یہ بات سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور بڑا حیران ہوا کہ حضرت کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی، اور شرم سے اپنی نگاہیں نیچی کر کے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ دوستو، سلطان شمس الدین تمش بڑا نیک صفت اور اولیاء اکرام سے بے پناہ عقیدت رکھنے والا حکمران تھا۔ سلطان ہونے کی وجہ سے بڑے عرصے سے اس کی یہ خواہش تھی کہ شہر کے نزدیک پانی کا ایک حوض تعمیر کیا جائے تاکہ شہر کے لوگ پانی آسانی سے حاصل کر سکیں، کیونکہ ان دنوں میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہوا کرتی تھی اور پانی کا حصول بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو دوستو، ایک دن سلطان شمس الدین تمش کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سلطان نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے شمس الدین، اس جگہ پر لوگوں کے لیے پانی کا ایک کنواں بنوا دو۔ تو دوستو، جب صبح ہوئی تو سلطان نے فوری طور پر ایک خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ حضور، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے اس خواب کو بیان کروں۔ تو خادم کی زبانی یہ پیغام سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ، سلطان سے جا کر کہہ دو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر حوض تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، میں بھی اسی مقام پر پہنچ رہا ہوں اور تم بھی وہیں پر آ جاؤ۔ تو سلطان یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب نے اپنے نور باطنی سے ان کے خواب کو ان کے بیان کرنے سے پہلے ہی معلوم کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سمت کی طرف چل پڑا اور اسے راستے میں کسی نے بتایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فلاں مقام پر جلوہ افروز ہیں اور وہاں پر کھڑے ہوئے وہ تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو سلطان تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا۔ تو سلطان نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نماز کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ تو سلطان تمش نے جس مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی، اس جگہ پر گھوڑی کے سم کے صاف نشان دکھائی دے رہے تھے اور وہاں پانی بھی تھا۔ چنانچہ سلطان شمس الدین تمش نے اسی جگہ پر ایک کنواں تعمیر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ دوستو، سلطان کا تعمیر کروایا ہوا کنواں آج بھی اس مقام پر موجود ہے اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اکثر اسی کنویں کے کنارے عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، سلطان الشعراء حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب قرآن الصادین میں اس کنویں کی بہت تعریف فرماتے ہیں۔ اس کنویں کے کنارے اکثر اولیاء اللہ مدفن ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اکثر اس کنویں کے کنارے عبادت کیا کرتے تھے اور اسی کنویں کے کنارے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا دربار بھی لگا کرتا تھا، اور درباریوں میں حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، خواجہ محمود موئنہ دوست، شیخ بدر الدین غزنوی، شیخ تاج الدین منور رحمت اللہ علیہ شامل ہوا کرتے تھے۔ اور اسی حوض کے کنارے ایک مسجد بھی موجود تھی جہاں کچھ عرصہ آپ رحمت اللہ علیہ چلہ کشی بھی کرتے رہے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری جو اس دعا گو کے یارغار تھے،
دریا کی طرف سیر کر رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کا خوب نظارہ کر رہے تھے، جس کی صفت بیان کرنا لفظوں میں ممکن ہی نہیں ہے۔ دریا کے نزدیک ایک اہم مقام تھا جہاں پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور بھوک نے ہم دونوں کو لاچار کر دیا، اور وہاں بیابان میں طعام کہاں سے مل سکتا تھا۔ اور کچھ وقت کے بعد ایک بکری منہ میں 2 روٹیاں لیے ہوئے آئی اور ہمارے سامنے رکھ دی اور واپس چلی گئی۔ تب ہم نے روٹیاں کھا لیں۔ اس کے بعد ہم نے آپس میں کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں روٹیاں ہمیں اپنے خزانہ غیب سے عطا کی ہیں، اور وہ بکری نہیں تھی بلکہ وہ مردان غیب سے آئی ہوئی کوئی چیز تھی۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بچھو ایک بڑے اونٹ کے قد کا ظاہر ہو گیا، اسی طرح جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، اور وہ دوڑتا ہوا آیا اور جوں ہی دریا کے پاس پہنچا اور اپنے آپ کو بے دھڑک پانی میں پھینک دیا، تو میں نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا اور قاضی صاحب نے میری طرف۔ ہم دونوں نے کہا، ضرور اس بات میں کچھ بھید ہے، جو بچھو جلدی آ رہا ہے، مناسب ہے کہ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل کر دیکھیں۔ لیکن دریا کے اس کنارے پر کوئی بھی کشتی موجود نہیں تھی جس پر سوار ہو کر ہم اس دریا کے پار جا پاتے، تو ہم عاجز ہو گئے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر ہم درویشی میں مکمل ہو چکے ہیں تو ہمیں دریا راستہ دے دے، تاکہ ہم چل کر اس بچھو کا تماشا دیکھیں کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ جو ہی ہم نے یہ مناجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دریا نے ہمیں راستہ دے دیا، اور ہم ایک درخت کے پاس پہنچے جہاں پر ایک آدمی سویا ہوا تھا، اور درخت سے ایک بہت بڑا سانپ نیچے اتر رہا تھا تاکہ اس شخص کو ڈنک مار کے ہلاک کر دے۔ تب اس بچھو نے سانپ کو ڈسا اور اس سانپ کو مار ڈالا۔ ہمارے سامنے سے وہ بچھو غائب ہو گیا، اور سانپ اس آدمی کے پاس ہی مردہ ہو کر گر پڑا، اور ہم نے نزدیک جا کر اس سانپ کو دیکھا جو تقریباً 2.5 من وزن کا ہوگا۔ ہم نے کہا، جب وہ آدمی جاگے گا تو ہم دریافت کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسے بچایا ہے تو یہ ضرور کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی ہوں گے۔ تو جب ہم ان کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی شراب پی کر دھت پڑا ہے اور اس نے الٹی کر دی۔ ہم بے حد شرمندہ ہوئے اور کہا کہ کاش ہم نہ ہی آتے تاکہ کسی طرح سے اس کی یہ حالت نہ دیکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے شراب خور اور نافرمان کو بچا لیا ہے۔ ابھی یہ خیال ہمارے دل میں گزرا ہی نہ تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ اے عزیزو، اگر ہم صرف پرہیزگاروں اور صالح آدمیوں کو بچائیں گے تو گناہ گار اور مفسدوں کو کون بچائے گا۔ ابھی ہم اسی گفتگو میں تھے کہ وہ آدمی جاگ اٹھا اور سانپ کو اپنے پاس مردہ پڑا ہوا دیکھا تو بہت ہی حیران ہوا۔ تب اس آدمی نے اپنے اس فعل سے توبہ کی اور اللہ کی راہ میں چل پڑا، اور دوستوں کہا جاتا ہے کہ اس آدمی نے ننگے پاؤں 70 حج بھی ادا کیے۔ سبحان اللہ۔